अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले छोटी छोटी 2-3 ख़बरें। अत्तर काज़मी सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। जो हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई इतनी कम हो गई, 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई और हमने ये तीर मार लिया और हमारी उड़ान जो है वो आसमान तक पहुंचने वाली है, तो कुछ हुकूमती दावों को अत्तर काज़मी ने बेनकाब किया है। वो कहते हैं कि हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई पिछले 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। वो कहते हैं लेकिन हकीकत इसके बरक्स और कुछ और ही है। वो कहते हैं कि गैस के बिल इस महीने इतने ज़्यादा आए हैं कि लोग कहते हैं माजी में कभी इतने ज़्यादा बिल नहीं आए। अगर हुकूमत इतनी कामयाब है तो अपोजिशन को पंजाब में जलसे करने दें। एक तरफ देखिए कि हुकूमती तजाद आप ज़रा गौर कीजिए। एक तरफ हुकूमती वज़रा, हुकूमती अरकान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई एक बंदा भी नहीं निकलता। दूसरी तरफ ये तहरीक इंसाफ को कोई सियासी एक्टिविटी करने ही नहीं देते। उन्हें जलसे जुलूस तो दूर की बात, उन्हें छोटी सी कॉर्नर मीटिंग तक भी नहीं करने दी जाती। घरों में अगर वो गेट टुगेदर करते हैं तो वहाँ भी उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती। जो कुछ पंजाब में 2.5 सालों से हो रहा है वो सब आपके सामने है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इन्हें डरने की क्या ज़रूरत है। इरशाद भट्टी कहते हैं कि वक्त ने बदलना है। जाहिर सी बात है कि जिस जगह अभी धूप है वहाँ छाँव ने ज़रूर आना है। वो कहते हैं कि जब वक्त बदलेगा और नून लीगी इंसाफ लेने अदालत जाएंगे तो इन्होंने जो बोया है वो इन्हें काटना पड़ेगा। वो कहा जाता है ना कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो फसल बोई जाती है, जो बीज बोया जाता है, जो बीज ज़मीन में डाला जाता है वही उगता है, उसी की फसल उगती है। ऐसा नहीं है कि आप बोएं तो गंदम और काटें चना, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि जो आपने 26वीं तरमीम का जो बीज बोया है वो फिर उस वक्त आपके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाएगा जब आप अदालतों से इंसाफ लेने जाएंगे और उनसे वो कहेंगे कि चुप करके बैठ जाओ। सहाफ़ियों को आज़ादी राय का कहेंगे कि हमारे हक में बोलें तो वो आगे से पीका तरमीम खड़ी हो जाएगी और वो कहेगी कि आपको बोलने की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं कि तुर्क सदर ने गाड़ियां तोहफे में दी। एक गाड़ी में तुर्क सदर के साथ बिठाकर शहबाज शरीफ गाड़ी चला रहे थे और पिछली सीट पर मरियम नवाज बैठी थीं। दूसरी गाड़ी में तुर्क सदर को साथ बिठाकर आसिफा भुट्टो गाड़ी चला रही थीं। वो कहते हैं कि माशाल्लाह, शाही बच्चों के शौकों भरी क्या तरक्की है, क्या उड़ान है पाकिस्तान की, शाला नज़र ना लगे। इरशाद भट्टी कहते हैं कि पाकिस्तान ने इतनी तरक्की ज़रूर कर ली है कि पहले आसिफा भुट्टो किसी भी सदर की गाड़ी नहीं चलाती थीं और अब वो चीज़ तरक्की हो गई है। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ भी पीछे नहीं बैठती थीं, इस बार वो भी बैठी हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि भारत कितनी तरक्की कर रहा है। भारत ने क्या क्या चीज़ें हासिल कर ली और हम वहीं के वहीं हैं। ट्रंप से मोदी की मुलाकात हुई और अमेरिका ने भारत को जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ, यानी वो जो रडार पर दिखाई नहीं देते, जंगी तैयारों समेत जदीद फौजी साजो सामान की फ़रोख्त का ऐलान कर दिया। भारत को जदीद हथियारों की फ़रोख्त के ऐलान पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। पाकिस्तान सिर्फ तशवीश ही कर सकता है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो खुद, जब हमारा हरीफ ही भारत है तो हमें भी उसको देखते हुए
اپنی تیاریاں کرنی چاہیے۔ دوسری جانب مزمل اسلم نے بھی حکومتی دعووں کی کلئی کھول دی ہے، اور یہ ایسی انہوں نے نشاندہی کی ہے، ایسے انہوں نے ان کا بھانڈا پھوڑا ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جو یہ حکومت چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے پنجاب کو بدل دیا اور اب ہم پاکستان بدلنے جا رہے ہیں، وہ اتنا انہوں نے قرض لے لیا ہے کہ ہماری آنے والی 10 نسلیں بھی اسے نہیں اتار سکتی۔ آپ سنیے وہ کیا کہتے ہیں مزمل اسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف حکومت نے دسمبر کے 1 مہینے میں 1300 ارب قرض لیا ہے۔ 13 ارب نہیں کہہ رہا میں، 1300 ارب روپے 1 مہینے میں قرض لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یومیہ روزانہ کو اگر ہم اس 30 دنوں سے اسے تقسیم کریں تو روز کا قرض ہے 42 ارب روپے۔ آپ کے جو پاکستان میں جو کچھ آ رہا ہے ٹیکسز کے ذریعے اسے آپ چھوڑ دیجئے، یہ صرف قرض کی بات ہو رہی ہے کہ روزانہ ایک دن میں یہ حکومت 42 ارب روپے قرض لے رہی ہے، اور انہوں نے پھر اس کو 24 سے تقسیم کیا تو وہ آیا کہ 1 گھنٹے میں 1.25 ارب قرض لیا جا رہا ہے، اور فی منٹ میں انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ ملک کے قرض میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یعنی 1 منٹ میں یہ حکومت ماشاءاللہ سے 3 کروڑ روپے قرض لے رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں قرضوں میں ترقی کرنا، نہ کہ معیشت میں ترقی کرنا۔ یہ نہیں ہو رہا، قرض ہم لیتے جا رہے ہیں اور اتنا لے رہے ہیں کہ جس کا اندازہ جو بعد میں آئے گا اسے پتہ چلے گا۔ حامد میر نے کہا ہے کہ عمران خان نے ڈیل نہ کر کے تاریخ میں مثال پیدا کر دی۔ جن لوگوں سے عمران خان کا واسطہ ہے وہ جانتے نہیں تھے، انہوں نے جو ہمارے روایتی سیاستدان ہیں انہیں دیکھ رکھا تھا، جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں وہ انہیں جانتے تھے، مگر ان کا پالا، ان کا واسطہ ایک ایسے لیڈر اور ایسی جماعت سے ہوا جو آؤٹ آف سلیبس تھی، جس کا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں انہیں کوئی تخمینہ نہیں تھا، ان کی کیلکولیشن نہیں تھی کہ عمران خان اور تحریک انصاف اتنی سخت گیر ہوگی کہ اسے اس طرح سے پابند سلاسل رکھ کر کہ جو کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا جیسا عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا گیا، مگر وہ پھر بھی ڈٹا رہا، اور اس نے نہ ڈھیل لی نہ ڈیل کرنے کی کوئی بات کی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں عدالتوں سے رہا ہوں گا، میرٹ پر رہا ہوں گا، کیونکہ تمام کیسز بوگس ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس حکومت کو ڈیل نہیں ذلیل کر کے نکلوں گا۔ حبیب اکرم نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کا کمال ہے کہ اعداد و شمار کے بغیر ہی سمجھا دیا کہ منصفوں کا ضمیر کہاں قید ہے، قانون کیسے بنائے، جج کیسے لگائے، سزائیں کیسے سنائی جاتی ہیں۔ نسلوں سے آنکھوں پر بندھی پٹیاں کھولنے پر عمران خان کا شکریہ تو بنتا ہے۔ یہ بات تو ہے کہ ہر پاکستانی اب جانتا ہے کہ ہمارے ملک میں 75 سالوں سے 76 سالوں سے کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح سے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، کس طرح سے حکومتیں گرائی جاتی ہیں، کس طرح سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، کس طرح سے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی لائن پر نہ چلیں تو پھر وہ زیر عتاب آتے ہیں، اور اگر وہ آپ کی جی حضوری کریں تو پھر انہیں منصب اقتدار پر فائز کر دیا جاتا ہے، بھلے ان کی جیت ہو یا نہ ہو۔ ان کے لیے فارم 47 جاری کر دیے جاتے ہیں، ان کے لیے عوام نکلے نہ نکلے انہیں فارم 47 کے ذریعے نوازا جاتا ہے۔ ان کو عوام بھلے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے ووٹ دے، مگر انہیں
آپ کا حکمران بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے اور آپ کو مجبور کیا جاتا ہے. اگر آپ ان کی بات نہ مانیں تو آپ کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے، چیزوں کو توڑا جاتا ہے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، آپ کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ پاکستان جو اب تک چلتا ہوا آیا ہے، مگر عمران خان اور تحریک انصاف اس کے آگے کھڑی ہو گئی. صحافیوں کو اغوا کیا گیا، سیاسی کارکنان کو اغوا کیا گیا، لیڈران کو اغوا کیا گیا، مگر کیا ہوا کہ وہ جب باہر نکلتے ہیں تو مزید ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا اساتذہ کی کمی پوری کرنے کے لیے محکمہ تعلیم میں بھرتیوں کا فیصلہ. صوبے بھر میں 16,247 اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے. ہمایوں خان مومند کہتے ہیں، جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے عمران خان کا خط پڑھتے ہیں اور تشریح کرنے والا ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ انگریزی انہیں سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے تو عمران خان نے تیسرا خط اردو میں لکھا کہ تاکہ ان کو سمجھ آ سکے. اگلی خوشخبری یہ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی بڑی کامیابی اسے گردانا جا رہا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستانی باسمتی چاول کی ملکیت کے تنازع پر بھارت کو شکست ہوئی ہے. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا نے باضابطہ طور پر باسمتی کو پاکستانی پروڈکٹ تسلیم کر لیا. اس سے پہلے بھارت کرتا یہ تھا کہ ہمارے پاکستانی پروڈکٹ کو، ہمارے چاولوں کو جو پاکستان سے جاتے تھے، ان کے اوپر وہ اپنا ٹیگ لگا کر آگے مزید مہنگے داموں وہ فروخت کر دیا کرتا تھا کہ تاکہ لوگ جو ہیں، جو وہ ممالک ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ یہ انڈیا سے آیا ہوا ہے. اطہر کاظمی نے کہا کہ نواز شریف جب سوال اٹھاتے تھے تو اسے جمہوریت، آئین اور قانون کی جنگ کہا جاتا تھا، اور اب عمران خان ویسے ہی سوال اٹھا رہے ہیں تو اس پر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ ہار کر حکومت بنانا غیر آئینی ہے یا جیل سے سوال اٹھانا غیر آئینی ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر سوال اٹھا رہے ہیں تو وہ کیسے غیر آئینی ہے، اور نواز شریف جب اس طرح سے یا اس سے بھی سخت سوال اٹھاتے تھے تو اسے آئینی اور قانونی کیوں سمجھا جاتا تھا؟ حکومت کو منصور علی شاہ کے خلاف ریفرنس لانا مہنگا پڑ سکتا ہے، ایسا کہنا ہے اعزاز سید کا. سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی ساکھ خاصی مضبوط ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص آپ سے، جس کی کمزوریاں آپ کے پاس نہ ہوں، تو آپ اسے کیسے بلیک میل کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا گزشتہ دنوں رانا ثناء اللہ کے بیان پر، انہوں نے کہا کہ آپ جو کر سکتے ہیں آپ کر لیں، ریفرنس لے آئیں، لیکن میں استعفیٰ نہیں دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں میدان خالی چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں لڑائی کو استعفے پر ترجیح دوں گا. آپ دیکھ لیجئے، آپ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ ریفرنس لائیے، میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا. آصف بشیر چودھری نے کہا کہ وکلا تحریک کا جن بھی بوتل سے باہر آ سکتا ہے، ججز کے خلاف ریفرنس وزراء کی خواہش ہی رہے گی. دوسری طرف صحافی ارشاد بھٹی نے کہا کہ یہ جو ریفرنس کی بات کی جا رہی ہے، یہ ججز کو دباؤ میں لانے کا ایک حربہ ہے، مگر اس سے حکومت کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی. محمل سرفراز نے بھی یہی کچھ کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت پتہ نہیں کیوں ہر ایک سے پنگے لیتی جا رہی ہے. انہوں نے پیکا کے ذریعے صحافیوں کی زباں بندی کی اور سیاستدانوں پر اس طرح کے مقدمات کیے گئے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ سے اس طرح کی ٹکر لی جا رہی ہے جو غیر ضروری ہے، اور اس سے اس حکومت کے جانے کا وقت بھی قریب آ سکتا ہے، جبکہ ان کو ان تمام اداروں کی طرف سے، ان تمام لوگوں کی طرف سے جو خود کو مقتدر سمجھتے ہیں، ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے. اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دبنگ رہنما ہیں شاہد خٹک، انہوں نے اینکر کو جھاڑ پلا دی. اینکر بار بار ان سے شیر افضل مروت کے متعلق سوال کر رہے تھے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ شیر افضل مروت پر ہی بات کرنی ہے؟
ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اسی طرح سے ہزاروں سیاسی قیدیوں کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ بشرا بی بی کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ مصطفیٰ قتل کیس، یہ کہیں پر آ رہا ہے کہ 6 جنوری سے لاپتہ تھے اور کہیں پر آ رہا ہے کہ یہ 10-11 جنوری سے لاپتہ تھے، اور یہ 2 دوستوں کے درمیان تنازعہ تھا۔ منشیات کے پیسوں کی بھی آ رہی ہے بات، اور لڑکی کا بھی کوئی تنازع بتایا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک دوست کو قتل کر دیا گیا 2 دوستوں نے مل کر مبینہ طور پر، اور یہ کیس اب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے۔ تو اس میں جو زیر تفتیش ملزم شیراز کی جانب سے چونکا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں۔ ملزم ارمغان نے مقتول مصطفیٰ کو بہانے سے گھر بلوایا، اور گھر بلوانے کے بعد لوہے کی راڈ سے اس پر تشدد کیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ مصطفیٰ قتل کیس میں، مصطفیٰ اغوا کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس کو گاڑی اور جلی ہوئی لاش مل گئی ہے۔ مصطفیٰ کیس میں اہم موڑ سامنے آیا۔ پولیس کو ایک جلی ہوئی گاڑی ملی ہے جس میں ایک لاش بھی موجود تھی۔ دوسری جانب کیس کے مرکزی ملزم ارمغان سے تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ ایس ایچ او دھوراجی کے مطابق بلوچستان کے شہر حب میں ایک جلی ہوئی گاڑی ملی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ گاڑی مقتول مصطفیٰ کی ہے یا کسی اور کی، اس کی تصدیق کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ گاڑی کے اندر سے ایک مکمل طور پر جلی ہوئی لاش بھی برآمد ہوئی، جسے فوری طور پر سرد خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاش کی شناخت کے لیے فورینزک ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ مقتول مصطفیٰ عامر کی لاش ہے یا کسی اور کی۔ واضح رہے کہ مصطفیٰ عامر نامی نوجوان 11 جنوری 2025 کو اغوا ہوا تھا، جس کے بعد پولیس اور دیگر ادارے کیس کی تحقیقات میں مصروف تھے۔ دوسری جانب اینٹی وائلنٹ کرائم سیل AVCC پولیس نے گزشتہ روز کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے ریمانڈ حاصل کرنے کی تیاری مکمل کر لی۔ پولیس نے سندھ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ سے ملزم کی ریمانڈ کی استدعا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم ارمغان کے بنگلے سے مصطفیٰ عامر کا موبائل فون برآمد ہوا تھا، جو اس کیس میں ایک اہم ثبوت سمجھا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ ارمغان کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ نشے کی حالت میں تھا اور تفتیش کے دوران متضاد بیانات دے رہا تھا۔ تاہم مغوی مصطفیٰ عامر کی گاڑی تاحال برآمد نہیں کی جا سکتی۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گاڑی برآمد کر لی گئی ہے اور اس میں لاش بھی برآمد ہو گئی ہے۔ اس سے ایک روز قبل انسداد دہشت گردی عدالت میں مصطفیٰ اغوا کیس کی سماعت ہوئی، جہاں پولیس نے ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست دائر کی تھی۔ تاہم عدالت نے پولیس کی استدعا ایک مرتبہ پھر مسترد کر دی اور واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ عدالتی احکامات کے تحت گرفتار ملزم ارمغان کو 10 فروری 2025 کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ پولیس نے موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم کے گھر سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے، جس کی علیحدہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ 10 تاریخ کو ملزم کو جیل بھیجا گیا تو غلطی سے 11 جنوری کا واقعہ کہہ گیا، وہ 6 جنوری کا واقعہ ہے، اسے معاف کیجیے گا۔